अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि मुल्क एक बार फिर महाजराई की सूरत हाल की तरफ जा रहा है। अपोजिशन ने इस्लामाबाद में आने की धमकी दे दी है। कमर ज़मान कायरा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अगर हम इस्लामाबाद आ गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रोक नहीं सकेंगे। साथ ही साथ मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हमें ना कंटेनर की ज़रूरत है ना खाने की ज़रूरत है, लेकिन हम अगर इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठक लगाकर बैठ गए तो बड़ी मुश्किलात के शिकार हो जाएगी वफाकी हुकूमत। और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो वाज़ेह तौर पर हुकूमत गिराने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो मार्च करेंगे और इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो है वो राब्ते भी तेज़ कर दिए गए हैं। सियासी जमातों के साथ पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं और वहीं हुकूमती अरकान जो हैं वो इस वक्त काफ़ी अंदरूनी मामलात का शिकार हैं, अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब के इख्तलाफात जो हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसके अंदर जहांगीर तरीन साहब को बुरा भला कहा जाता है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, और कहा जाता है कि नून लीग जो है वो इस बात पर इख्तलाफ रखती है, इस बात पर जो है वो नुक्ता उठा सकती है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो किसी भी हुकूमती मीटिंग के अंदर मौजूद क्यों होते हैं, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि अगर वो एडवाइस देने के लिए, अपनी एडवाइसेस देने के लिए जो है वो अगर मीटिंग में मौजूद होते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मामलात किस तरफ जाएंगे इसी पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं हुकूमती इत्तेहादी जमात एमकेएम पाकिस्तान की रहनुमा हैं जनाब शाहाना अजहर साहिबा। बहुत शुक्रिया अशर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, इस्लामाबाद मार्च क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोग कर पाएंगे और आप लोग कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो आपके साथ देने का ऐलान कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मोहम्मद अली भाई, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जो भी फ़ैसला होगा ये पार्टी की आला क़यादत करेगी, सीसी कमेटी करेगी, और जब मार्च की बात आएगी तो अगर कोई शख्स हमारे साथ देता है ठीक है, नहीं देता है तब भी पीपल्स पार्टी बिल्कुल मार्शल्ला का मुकाबला किया है। और आज की तारीख में भी मैं आपसे कहता चलूँ ये सिविल मार्शल्ला ही है। अच्छा। क्योंकि कोई जमहूरियत तो है नहीं। और जो सूरत हाल हो रही है, आप ये देखिए कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने जब से अपना ओहदा संभाला है और आज की तारीख तक 3000 अरब डॉलर जो है वो कर्ज ले चुके हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है। अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इतने कम टाइम में इतना कर्ज नहीं लिया जी। तो सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब जो 3000 अरब डॉलर कर्ज लिया है वो कहाँ खर्च किया है उसका तो पहले बताएं। कहते हैं कि जी हमें बहुत कम टाइम में, अभी तो हमें 7 दिन ही, मतलब 7 महीने ही हमें हुए हैं जी। तो 7 महीने 8 महीने के अंदर इतनी सारी रकम जो है वो ये ले चुके हैं। अभी इन्होंने 140% गैस पर पैसे बढ़ाने की बात हो रही है। अच्छा। फिर पेट्रोल पे मजीद और पैसे बढ़ाने की बात हो रही है। जिस कदर महंगाई का एक बम जो है आवाम पे गिराया जा रहा है जी जी। तो ये इस लायक नहीं बचते कि हुकूमत अखलाकी जवाज़ खोती जा रही है। सही है। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम पर महंगाई के तनासुब को कम करे, महंगाई का बम ना गिराए। लेकिन मईशत की कमजोरी पर असद उमर साहब कहते हैं कि बहरानी कैफियत खत्म हो रही है। देखिए ठीक है, चले वो कह रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कह रहे थे। बहुत सारे वजीर जो हैं जब सुबह उठते हैं तो दावे, बदतमीजी, यही चीज़ इनके पास है। अच्छा। इनके पास बाकी चीज़ नहीं है। ये सबको कहते हैं कि जी पीछे जो गवर्नमेंट है वो ये कर गई थी, मामलात ख़राब कर गई थी, मतलब सब खराब कर गए थे। सही। आज आप ठीक कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते थे कि जी हम अगर कर्ज लेंगे, IMF के पास जाएंगे, खुदकुशी करेंगे, बहुत सारे दावे हैं। आप 3000 अरब डॉलर जो है वो कर्ज ले चुके हैं अभी तक। वो 3000 अरब डॉलर कहाँ खर्च किया? तो राना साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि झूठ का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि देखिए झूठ से काम नहीं चलेगा। अच्छा। आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एहतसाब आप करें जी। कानून के दायरे में एहतसाब करें। सही। एहतसाब की आड़ में जुल्म और बर्बरियत ना करें। अच्छा। इंतकाम ना लें, सियासत करें। देखिए एहतसाब के लिए इदारे मौजूद हैं और
ادارے جو ہیں وہ احتساب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی بھی ہو، صحیح، حکمراں ہو، اپوزیشن ہو، عام سویلین ہو، احتساب سب کا ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے۔ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی، احتساب سب کا نہیں ہوگا، ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ شاہانہ اشر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان سے۔ جناب، آپ ایسی حکومت کے اتحادی ہیں، رانا گلزار صاحب فرما رہے ہیں کہ جس کی بنیاد اور جس کا طریقہ حکومت جو ہے وہ جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو صرف اپنے جو اس ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ لوگ حکومت میں شامل ہوئے ہیں، اس سے مطلب ہے عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے MKM پاکستان کو؟ دیکھیں، جس طریقے سے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے حوالے سے کہ حکومت جو ہے کس طریقے سے گرانے ہیں، یا ہم نے اسلام آباد جائیں گے لانگ مارچ کرتے ہوئے کس طریقے سے جائیں گے، تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پچھلے دور کے اندر جو حکومت رہی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اتنے جو قرضے لیے ہیں وہ کہاں گئے قرضے؟ کیا ترقیاتی کام ہوئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ عوام رل رہی ہے، عوام کے پاس نہ روزگار ہے، نہ کوئی فیسلٹیز عوام کو دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کو دیکھ لیں کہ سندھ حکومت نے کیا کیا، کراچی پاکستان سندھ کے حالت خراب۔ لیکن شاہانہ صاحبہ، ماضی کی حکومتوں کی آپ بات کر رہی ہیں، اس وقت کیا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں موجود ہیں عمران خان صاحب کی حکمرانی میں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو 10 سال حکومت کی ہے، 5 سال حکومت کی ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو ان کو تو آئے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ان کا کام، دیکھیں عوام کو وہ کس طریقے سے عوام لے کر آئی ہے نا، تو عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کو کس طریقے کی فیسلٹی۔ شکر کریں MKM پاکستان نے تسلیم تو کیا کہ عوام ہی لے کر آئی ہے۔ نہیں، مطلب جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آئی ہے، جب حکومت آئی ہے تو آپ دیکھیں اس کو ٹائم دیں، کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے 5 سال گزارے، ان کو بھی گزارنے دے گا، تاکہ وہ دیکھیں کہ عوام کو فیسلیٹ کیا جا رہا ہے کراچی میں یا پورے پاکستان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہ تو نہیں کہ آتے کے ساتھ۔ MKM پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا کہ آپ کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب نے کہا کہ 100 دن دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد غور کریں گے۔ علی رضا عبدی صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے بعد آپ نے کہا غور کریں گے۔ دیگر معاملات ہوئے، آپ نے کہا غور کریں گے۔ وہ لوگ آتے ہیں، ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، معاملات آپ لوگوں کے سیٹ ہو جاتے ہیں، معاملات وہیں کے وہیں ہیں۔ کراچی پیکج کے لیے 162 ارب کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن 7 ارب کی مقروض ہو جاتی ہے NFC کے تحت اگر حکومت جو ہے وہ صوبوں کو فنڈز جاری کرتی ہے۔ 162 ارب کہاں سے دیں گے عمران خان صاحب آپ کو؟ میں یہی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو MKM پاکستان ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ عوام کے لیے ہم جو اتحاد کرتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے عوام کو فیسلیٹ کر سکیں۔ اچھا، مین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ MKM پاکستان کا جو موقف رہا ہے وہ رہا ہے خدمت برائے خدمت۔ اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں حکومت آئی ہے، ہم اتحاد کیا ہے، اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اچھا، چلیں 162 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا گیا۔ رانا گلزار تاج صاحب، 7 ارب کی مقروض ہو جاتی حکومت اگر NFC کے تھرو جو ہے وہ فنڈ سے جاری کیے جائیں صوبوں کو، 162 ارب روپے کیا پیڑ سے توڑ کے دیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں جناب، میں نے تو پہلے بھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے، جب وزیر اعظم صاحب تقریر میں کھڑے ہو کر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی جب NFC ایوارڈ کے تحت ہم رقم تقسیم کر دیتے ہیں تو 7 ارب روپے کا وفاق مقروض ہوتا ہے، جی بالکل، اور کراچی میں وہ اعلان کر چلے گئے 162 یا 60 ارب روپے کا۔ تو میں تو اس وقت یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ یہ تو بتائیے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ آپ 7 ارب روپے جو ہیں وہ چکائیں گے یا 162 کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ محض ایک مطلب ماموں بنا کر چلے گئے۔ تو میں نے تو کم سے کم یہی سمجھ رہا ہوں، تو اس میں تو وزیر اعظم صاحب یا ان کی جماعت ہی وضاحت کر سکے گی کہ جی وہ 160 ارب یا 62 ارب روپے۔ لیکن یہ کون سا ریلیف ہے سر جس میں پیٹرول مہنگا ہے، گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے، IMF کی شرائط پر پس پردہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، پھر بھی عوام کی باتیں سر زیب نہیں دیتی؟ سر میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ خان صاحب سے میں آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے جو پچھلے دور میں کنٹینروں پر کھڑے ہو کر آپ فرما رہے تھے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا آپ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے اور آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اب اس میں عوام یا ہم کیا سچ سمجھیں؟ کیا اس وقت کی گفتگو درست تھی کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی پیٹرول جو ہے، گیس جو ہے، پاکستانی عوام کو گیس ہم فری بانٹیں گے؟ صحیح، اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی پیٹرول جو ہے ہم 50 روپے لیٹر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، یا آج گیس جو ہے وہ 100 روپے سے اوپر ہو گیا، پیٹرول 100 روپے ہو گیا، اور بہت سی زیادہ اشیاء خوردنوش جو ہے وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، تو کیا اب سچ ہے؟
تو اور مزید آپ یہ دیکھیے کہ یہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے, گیس جو ہے 140% بڑھا رہے ہیں, اچھا, تو اور پیٹرول بھی مزید جو ہے نا تقریباً 7-8 روپے یہ بڑھا رہے ہیں, اور اچھا, ڈالر انہوں نے کہا, کل ہی اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ڈالر نہیں بڑھے گا, آج کی تاریخ میں بھی ڈالر بڑھا, تو ڈالر دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے, آپ کے پاس کوئی معاشی اکنامک طور پر جو ہے نا آپ کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے آپ, تو یہی بات یہ میں گزارش کروں گا کہ خان صاحب یا تو کوئی ایسی پالیسی لائیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. ہمارا موقف یہی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اگر عوام کی خدمت کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر عوام پر ظلم کریں گے تو ہم آپ کے خلاف ہوں گے. تو بات یہی ہے, ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب عوام کے لیے خدا را کوئی نہ کوئی آپ حل نکالیں. عوام بہت زیادہ پریشان ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, اور اس طرح سے آپ دیکھیں ڈالر کی کیا صورتحال ہو گئی ہے, پیٹرول کی صورتحال آپ دیکھ لیں, آٹے کی صورتحال دیکھیں, چینی کی صورتحال دیکھیں. مین مسئلہ غریب آدمی کا ہے, امیر آدمی تو جو ہے وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے. جی جی, تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. جناب, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی گئیں وہ جھوٹ ثابت ہوئیں. ابھی کی پالیسی آپ کے سامنے ہے. ایسی کچھ پالیسی ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بھی ان کی تھی کہ ماضی میں ایم کیو ایم دہشت گرد تھی, آج ان سے زیادہ نفیس ترین لوگ ہی نہیں ہیں. اور انہوں نے تو یہ بات بھی کہہ دی کہ میٹنگ کے اندر اگر میں کوئی بات نہ مانوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسلحہ نکال کے سامنے نہ رکھ دیں. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ نا ان سے زیادہ ایم کیو ایم میں نفیس, کابینہ میں ان کے نفیس آدمی کوئی نہیں ہے. ایم کیو ایم کو تسلیم کیا ہے نا, تو ہر دور میں ہر ایک الزام بھی لگاتے ہیں, کبھی الزام ثابت بھی نہیں ہوتے, اور ان کو سمجھتے بھی ہیں سب کہ ایم کیو ایم میں جتنے بھی لوگ ہیں سب انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جو بھی آتے ہیں عوام کی خدمت. یہ بیانات ماضی میں عمران خان صاحب کے بھی تھے کہ بہت پڑھی لکھی جماعت ہے. پھر بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. پھر کیا ہوا کہ جی انہوں نے انہی نفیس لوگوں کی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے علی زیدی صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا. کون سے نفیس لوگوں کی جماعت ہے جی جس پہ پابندی کے مطالبات ہوئے؟ سمجھ گئے نا, ہم الزامات لگاتے ہیں لیکن ثابت ہی نہیں ہوتے ایم کیو ایم پہ. اچھا, صحیح ہے نا. ایم کیو ایم کی میں نے آپ کو بتایا کہ خدمت برائے خدمت ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم عوام کی جس سے بھی اتحاد کرتے ہیں تو عوام کی سہولت کے لیے کرتے ہیں نا. تو اب یہ بات یہ کہیں کہ آپ کے کیوں اتحاد کیا, تو ہمارے اتحاد تو ہر ایک کے ساتھ پچھلے ادوار میں بھی یہی تھا, اور جب ہمارا ایک پرسن پیپلز پارٹی کے ساتھ جب رہا تو جب انہوں نے عوام کے ہمارے نہیں مانے مطالبات تو ہم لوگ نے علیحدگی اختیار کی. اسی طریقے سے لیکن بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پنپتی جو ہے آمریت کے اندر ہے, اور تنزلی کا شکار جو ہے وہ جمہوریت میں ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں نا کہ جو سندھ کے اندر حکومت ہے, بلکہ اب تو ماشاءاللہ سے پاکستان کے اور دوسرے شہروں میں بھی رواں دواں ہیں ایم کیو ایم, تو سب سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم واحد حکومت ہے جس کے ساتھ مل کے انسان جو ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر اور دوسرے شہروں میں کام ان کا مطلب ہوتا ہے. تو اب یہ کوشش یہ کرے, ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھی حکومت میں اتحاد کرتے ہیں تو عوام کی وجہ کرتے ہیں کہ عوام کو عوام کے لیے اتحاد ہو رہا ہے, لیکن یہ اتحاد کس سمت کی جانب جائے گا؟ اور عوام, کیونکہ عوام کی بات ہو رہی ہے تو عوام تو پستی چلی جا رہی ہے. کل تک جو لوگ عمران خان صاحب کی شان میں قصیدے تھے آج وہ ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ووٹ دے کر تو جی غلطی کر دی بہت بڑی. اس پر جواب لیں گے رانا گلزار تاج صاحب سے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, لیکن ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عوام کی بات کی گئی کہ عوام کے لیے اتحاد بنتے ہیں اور عوام کے لیے ہی اتحاد بگڑ جاتے ہیں, لیکن عوام کی اگر بات کی جائے تو عوام انتہائی تشویش کا شکار ہے, عوام انتہائی مشکلات کے شکار ہے, کیونکہ معیشت کی بدحالی کے باعث بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, غریبی بڑھتی جا رہی ہے. حکومت کی پالیسیز پر اتنی تنقید کی جا رہی ہے کہ ماضی میں کسی حکومت کے اوپر شاید اگر نہ کی گئی ہو تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے ٹیلی فون کال پر ہمیں بلال غفار صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ بلال غفار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا, پالیسیز کا فقدان ہے, ڈالر اب نہیں بڑھے گا, لیکن آج ڈالر بھی بڑھ گیا, اور اس کے بعد جو ماضی کی پالیسیز تھیں, ماضی کے بیانات تھے, آج جھوٹ ثابت ہوئے. آپ کے ناقدین کے ساتھ ساتھ عوام بھی کافی ناراض نظر آتی ہے آپ سے. جی السلام علیکم, شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آج اکنامک کنڈیشنز ہیں یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا ہے. یہ جو ہم نے اکنامک کنڈیشنز جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے یہ کوئی راتوں رات ایسے کنڈیشنز نہیں ہو گئے. یہ رائٹنگ آن دا وال تھی کہ جب پچھلی گورنمنٹ $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئی اور پاکستان جیسا ملک
एक साल का 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसकी वाहिद वजह यह है कि डॉलर जो था वो डीवैल्यू हुआ है। और अब तो PMLN के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जो डॉलर को जो ओवर वैल्यू किया हुआ था वो हमारी मिस्टेक थी। हम जब आए तो हमारी जब हुकूमत आई तो डॉलर तकरीबन 125-126 था। और एक आप समझ लें कि इंडेक्स होता है जिसको कहते हैं रियल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो पूरी दुनिया के जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट उसकी एक वेटेज होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, वो ओवर वैल्यू थी। अब हम समझते हैं कि जो 142-43 का जो लेवल आ गया है वो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो दुनिया की करेंसियों के मुकाबले में एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गई है। और अब डॉलर और पाकिस्तान रुपये की वैल्यू में मुस्तहकम आप देखेंगे। और अब ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई कि शायद डॉलर मार्केट से गायब हो गए हैं और शायद डॉलर और मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, तो मैं तो हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि स्पेकुलेशन हो और ये जो लोग प्रेडिक्शंस करते हैं इससे गुरेज किया जाए तो बेहतर है। जी हाँ, ये मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि आने वाले दिन जो है वो थोड़े से मजीद परेशान कुन हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी जो हमने जब इनहेरिट की थी तो वो ICU में थी। हमने फर्स्ट एड दे के उनको जो इकोनॉमी को ICU से निकाल के अब हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की पे जा रहे हैं। और उसकी आज आपने देख लिया कि हमने मीडियम टर्म पॉलिसी की फ्रेमवर्क दी है कि किस तरह हम इकोनॉमी को आगे लेके चलेंगे। और हमारा जो मेन फोकस है वो है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है और जॉब। लेकिन बिलाल गफ्फार साहब, इतना कुछ हो गया, अवाम परेशान है, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि डॉलर कहां पहुंच रहा है। अवाम तो ये जानती है कि चावल कितने रुपए किलो है, दाल कितने रुपए किलो है, और उस पर भी अगर आपके लोग आके डिफेंड करेंगे तो सर ये ऐनक कहां से बनवाते हैं आप लोग के जो आपको सब कुछ अच्छा दिखाती है? देखें, मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं कि वर्स्ट इज ओवर और अब हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हमें वजूहत मालूम होनी चाहिए कि आज हम जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ये क्यों हैं। और अगर हमारी हुकूमत ना होती, कोई और फरिश्ता भी आ जाता तो शायद इससे ज्यादा डॉलर का रेट होता। हमने तो IMF के साथ बड़ा जबरदस्त निगोशिएट किया है और अब हमारा जब IMF के साथ फाइनली एग्रीमेंट भी हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान में आएगी और लोगों का जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा। तो बिलाल गफ्फार साहब ये भी बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब खुदकुशी का ऐलान कब कर रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं 10 मरतबा कहा था और इलेक्शन से पहले भी कहा था कि हमें और भी ऑप्शंस पे जाना पड़ेंगे। और ये जो हम कर्जा ले रहे हैं ये वो जो 10 साल में जो कर्जा एक्यूमुलेट हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए मजीद कर्जा लिया जा रहा है। और अब हमारी ये पॉलिसीज होंगी कि आने वाली कोई जो भी गवर्नमेंट हो उसको मजीद कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े और वापस IMF में जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। राना गुलजार ताज साहब, आज हुकूमत जिन हालात में है या मुल्क जो है वो बिल्कुल तहतेख हो गया है आलमी कुव्वतों की जानिब से और आज IMF के दर पर जाना पड़ा है, तो वो आप लोगों की वजह से, माजी की हुकूमतों की वजह से। देखिए, बात ये है कि आपने ठीक है, चले आज ये बात हम तो सब ख़राब थे और ख़ान साहब अच्छे आदमी हैं और ख़ान साहब ने कहा भी है, तो मैं तो यही बात तो कह रहा हूँ जो पहले मैंने कहा कि 7 या 8 महीने की जो हुकूमत है उसमें 3000 अरब डॉलर ये ले चुके हैं कर्ज। उसका तो हिसाब बताइए। आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतने टाइम में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। 3000 अरब डॉलर कर्ज ले चुके हैं। तो वो ये तो IMF तो अब अलग है। जो IMF से आप कर्ज ले रहे हैं, कौम को आगाह क्यों नहीं कर रहे कि जी किन शराइत पर लिया जा रहा है, क्या उसका रेशो होगा, वो तो ये नहीं बता रहे। तो इनको बताना चाहिए कि जी वो 3000 का हिसाब दिया जाए, 3000 अरब डॉलर जो कर्ज ले चुके हैं और जो अब ले रहे हैं, कौम को एतमाद में तो ले। अब ये कौम को एक ही बात कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत 19 अरब नुकसान हो गया, उसको पूरा करना है, हमें बिल्कुल खाली जो है वो पाकिस्तान मिला और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, या तो इसका मतलब पहले आप कौम को झूठ बोल रहे थे, कौम को इख्तिदार हासिल करने के लिए आपने कौम को गुमराह किया। जब कौम ने चलो आपको वोट दे दिया, बकौल आपके कौम ने आपको इख्तिदार दिया, तो आपने कौम को क्या डिलीवर किया? आपने कौम का खून चूस रहे हैं आप।
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ قوم کو ڈیلیور کریں. اچھا. آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جناب. اگر آپ جب ڈیلیور کریں گے تو قوم آج اس طرح چیخیں نہیں مارے گی. قوم رو رہی ہے, آنسوؤں سے رو رہی ہے. قوم کو کوئی تعلق نہیں ہے اربوں خربوں کا. قوم کو تعلق ہے آٹا کیا بھاؤ ہے, چینی کیا بھاؤ ہے, صبح مجھے کام پر جانا ہے, مجھے مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی. کیونکہ ہمارا غریب ملک ہے, ہمارا ملک غریب ملک ہے. ہمیں تو مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی. 18,000 ملازمین کل فارغ ہو گئے مختلف جگہوں سے. بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیے یہ چائے اگر آج 30 روپے کی ہوٹل پہ مل رہی ہے, یہ 60 روپے کی ہوگی. جو صورتحال ہے تو بڑی مہنگائی ہے. اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ پچھلے لوگ تو سارے غلط تھے, سب لوگوں نے ملک کو لوٹ لیا, سب غلط کام ہو گیا. جناب والا آپ اچھے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے, آپ اس کو صحیح کیجئے. آپ نے 3,000 ارب ڈالر اتنے سے مختصر وقت میں لے لیا, اس کے بعد آپ IMF سے پیسے لے رہے ہیں, تو اس کو کوئی بتائے تو. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. بلال غفار صاحب, آپ 30,000 ارب روپیے کو تو بڑا روتے ہیں عمران خان صاحب, اور آپ تو 8 مہینے کے اندر ہی 3,000 ارب ڈالرز لے چکے ہیں سر. اس کا حساب تو دیتے ہیں, اور کم از کم شرائط سے تو آگاہ کر دیں, قوم کو اعتماد میں لیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. اکیلے تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سر یہ جو سامنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے نا, ان سے میری ایک بہت مدبانہ گزارش ہے. ایک تو انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کر دی. اچھا. میری ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ وہ جا کے جو اکنامکس کی جو بیسکس ہیں وہ پڑھ لیں. اچھا. 3,000 ارب ڈالر, سر یہ کیا فگر کہہ رہے ہیں سر. ہمارا پاکستان کا آج کی تاریخ کا جو مجموعی جو قرضہ ہے وہ 95 ارب ڈالر ہے, اور یہ 3,000 ارب ڈالر پتہ نہیں کہاں سے لے آئے سر پہلے. اور یہ جو پچھلی حکومت میں 35 ارب ڈالر کا جو ہے قرضہ لیا گیا. اچھا. پتہ نہیں 3,000 ارب ڈالر کہاں سے لیا. 3,000 ارب ڈالر تو پاکستان کی ٹوٹل اکنامی کی سائز بھی نہیں ہے, نہ پاکستان کی GDP کی سائز ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ 3,000 ارب ڈالر لے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ نمبرز غلط ہیں, یہ بالکل فکٹیشیس من پسند یہ فگر ہے. 3,000 ارب ڈالر تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. بھائی صاحب وہ 3,000 ارب روپے ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہلے تو میں یہ ہے نا ان کو, یعنی 3 ٹریلین روپے, ٹھیک ہے. اس میں 3 ٹریلین روپے میں سے 1.2 ٹریلین جو 1,200 ارب روپے کا جو قرضہ بڑھا ہے وہ آپ کا ڈی ویلیوشن کی وجہ سے بڑھا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور جو نیٹ جو قرضہ بڑھا ہے وہ بڑھا ہے 950 ارب روپے کا. اور یہ جو ہم نے جو 8 مہینے میں جو قرضہ لیا ہے, یہ مسلم لیگ نون کی پچھلی 8 مہینوں سے 50 ارب روپے قرضہ کم ہے. یہ جا کر اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چیک کر لیجئے. یہ ہے فیکٹس اینڈ فگرز. صحیح. چلیں جی, فیکٹس اینڈ فگرز دے دیے ہیں. شاہانہ اشر صاحبہ, معاملات کیا ہیں؟ اتنا قرضہ لیا جا رہا ہے. 3,000 ارب ڈالر کہاں سے آ گئے؟ جی میں بالکل آتا ہوں آپ کے پاس. رانا صاحب سے اس کا جواب لیں گے. شاہانہ اشر صاحبہ بتا دیجئے گا, قرضہ ابھی بھی لیا جا رہا ہے, اور پھر وہی معیشت وہیں کی وہیں ہے, عوام رل رہے ہیں, معاملات کیا ہیں؟ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جس طریقے سے پچھلی یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی بہت ہے, عوام بہت زیادہ پریشان ہے, لیکن پچھلی دور میں جو حکومتیں تھیں انہوں نے اتنے قرضے لیے ہیں, اب اس کو ادا بھی کیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ یہی مطلب چلا آ رہے ہیں کہ قرضے ادا ہوں گے تو پھر مزید جو ہے کام ہوگا نا. تو بس مسئلہ یہی ہے کہ قرضے لیے گئے بقول ان کے تحریک انصاف والوں کے کہ ہم قرضے ادا کر رہے ہیں. صحیح. حکومت پریشان ہے اور عوام پریشان ہے. اچھا. پریشان ہے بالکل کہ اتنی مہنگائی ہے, جو غریب لوگ ہیں نہیں کر پا رہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ پچھلی حکومت نے جو قرضے لیے ہیں ان کے حوالے سے اتارنا بالکل ضروری ہے. رانا گلزار تاج صاحب, نمبر ذرا صحیح کر لیں. بلال غفار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, میں چلو یہ غلطی مان لیتا ہوں, میں نے فگر غلط کہا ہوگا, میں آپ سے اس بات پر سوری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے غلط کہا ہوگا, لیکن جناب والا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بات آپ کل اقتدار سے باہر کر رہے تھے, آج کیا ہوا؟ ہر آدمی جو بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے جس روز اقتدار سنبھالیں گے اگلے روز ہمیں جو ہے لاکھوں ڈالر, اربوں ڈالر جو ہے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ ہمیں دینے کو تیار ہیں, وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. آج ان کا کیا ہوا؟ آپ تو 100 روپے بھی نہیں لے کر آئے. کیا ہوا؟ وہ جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں, اب ان کے اعتماد کا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب وہ آپ پہ اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو آپ بتائیے.
جو آپ کل بات کر رہے تھے، ہم آپ پر دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم کوئی مہازرائی کی بات نہیں کرتے، ہم تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو کل آپ فرما رہے تھے۔ آج کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا ہے، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا حامل و ناصر ہے، ہم تو آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہوا کیا، اس کا بتائیے کہ جو صورتحال آج ہو رہی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، پچھلی حکومتوں لیکن نے وہ تو کہتے ہیں سب نے ماضی غلط کی کیا۔ حکومتوں کی وجہ سے سر میں نے گزارش یہ کی، تو 8 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو محمد علی بھائی میں نے گزارش کی کہ پچھلی حکومتیں ساری غلط تھیں۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ آئے ہیں، تو اچھے لوگوں کو کیا ٹائم تو ہوا؟ دینا سر، تو 8 مہینے کے 8 اندر، مہینے ہو گئے، 8 مہینے میں آپ نہیں کھود سکتے شہد اور دودھ کی لہر۔ چلے ٹھیک ہے، چلے یہ بات مانی۔ جی، پیٹرول کس ریٹ پر تھا؟ آپ نے اس ریٹ کو استحکام نہیں رکھا، آپ اس کی شرح کو اوپر لے گئے۔ سر یہ تو زرداری صاحب کی پالیسیز تھی نا، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کیا کہا کہ جو چھوڑ کر گئے، ٹھیک ہے، گیس کہاں تھا، آج اس کی شرح اوپر ہو گئی۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو گیس 120 روپے سے بھی اوپر ہو گیا ہے، اور 140% اضافہ کرنے کی کوشش ہے جناب والا، اچھا، اور پیٹرول میں بھی تقریباً 7 سے 8 روپے اضافہ اور کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا، دیکھیں رانا صاحب آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، میں آپ کے دور کی اگر بات کروں تو 115 روپے لیٹر پہ بھی پیٹرول پہنچ گیا تھا۔ یہ تو پھر وہی معاملات ہو گئے نا کہ یہ آپ کریں تو سرکاری، وہ کریں تو غداری، یہ پالیسی غلط۔ دیکھیں میں نے ایک جملہ کیا کہا کہ ہم غلط تھے، ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم غلط تھے، ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی کہہ رہے ہیں نا بس پیچھے سارے غلط تھے۔ اچھا بھئی ہم سب غلط تھے، صحیح، ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ نے اس چیز کو کیوں اس شرح کو اوپر لے کر جا رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے بھئی، دیکھو وہ تو غلط تھے نا۔ جواب لے لیتے ہیں، بلال غفار صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ بلال غفار صاحب یہ لوگ تو تھے ہی غلط، آپ لوگ صحیح ہیں تو آپ لوگ استحکام رکھیں نا۔ میں تو پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ پچھلے والے غلط تھے اور ان کی غلطیاں تھی، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بلال بھائی یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ تو جی جی میں آتا ہوں رانا صاحب آپ کی طرف۔ جی اچھا جی ہیلو، میں تو ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مانا، ایکسپٹ کیا کہ پچھلے والے غلط ہے، اور یہ تعریف بھی کر رہے ہیں ہماری کہ ہم اچھے لوگ ہیں، چلے دے رہے ہیں درست آئی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ بات کر رہے ہیں، یہ دعا بھی فرما دیجیے گا کہ قیادت یہ پروگرام نہ دیکھ رہی ہو ورنہ رانا صاحب بڑی مشکلات میں آ جائیں گے۔ 8 مہینے پہلے آئے تھے تو 2 سے 2.5 مہینے کے ہمارے پاس امپورٹ بل کا کور رہ گیا تھا، اچھا، اور ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے۔ ہماری فائنینشیل پالیسی اور اکنامک ٹیم کا یہ سکسیس ہے کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور جون 2019 تک کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ پوری کی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک یہ پیٹرول اور گیس پرائسز کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ریسنٹ بتا دوں کہ پچھلے 1 مہینے میں انٹرنیشنلی 30% آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہے، اور ہم نے صرف 9% وہ لوگ ہے نا اس کا پاس آن کیا ہے۔ باقی جتنا امپیکٹ ہے وہ لوگوں کو سبسڈی مل رہی ہے، اس کا جو ڈفرینشیل کلیم ہے وہ حکومت پاکستان اس کو بیئر کر رہی ہے، اور اس کا اپنے ٹیکسز انہوں نے کم کیے ہیں۔ آپ افیکٹولی دیکھیں تو ایک زمانے میں جو ہائی سپیڈ ڈیزل پہ اور یہ جو اس پہ افیکٹولی 42-44% ٹیکسز ہوتے تھے، اس کو ہم نے 17% پہ لے ہیں، اور ہم نے ایک طریقے سے لوگوں کو ریلیف دی ہے کہ جتنا انٹرنیشنل پرائسز میں آئل پرائسز بڑھی ہیں اتنا ہم نے پاس آن نہیں کیا۔ صحیح۔ دوسرا، جتنے گیس کے ادارے تھے سب تباہ ہو گئے تھے، اربوں روپے کا گیس خسارہ یہ چھوڑ کے گئے، لائن لاسز بجلی خسارہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں، 1100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو ان سے سوالات پوچھنے چاہیے تھے کہ کہاں ہے آپ کی گڈ گورننس۔ تو اس وقت کے جو یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اکنامی کا یہ حال ہونا ہے، اور پاکستان کی اکنامی کا پٹاخہ پٹنا تھا، اور یہ ہوا۔ یہ تو آپ کسی بھی اکنامسٹ کو دیکھ لیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، وہ پریڈکٹ کر رہا تھا یہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال غفار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پوچھیں گے کہ اگر گڈ گورننس آپ کے دور میں تھی تو یہ ادارے کیسے تباہ ہو گئے، اتنا قرضہ کیسے چڑھ گیا، اور بجلی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گیس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 8 ماہ کے اندر تو یہ مسائل پیدا نہیں ہو سکتے، اس سے ماضی کی حکومتوں میں ہی یہ مسائل تھے۔ ان مسائل کا حل ان حکومتوں کے اندر کیوں حل نہیں کیا گیا، اس پر بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल बिलाल गफार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि ठीक है मामलात हैं, खराब हैं, लेकिन मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट दिखाई दे रहा है। मुस्तकबिल में अवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मुस्तकबिल में अवाम जो है वो एक बार फिर इमरान खान साहब को पाकिस्तान के महातीर मोहम्मद तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन मंजूर वसान साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने एक और ख्वाब देखा है गुज़िश्ता दिनों, और उन्होंने यही कहा कि इनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको जो इनकी पॉलिसीज हैं ये उसी पर अमल पैरा रहें तो ये बहुत ही जल्द और बहुत ही कम अरसे के अंदर खुद ही इस्तीफा देकर घर रवाना हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। राना साहब, एक जानिब आपके लीडर कहते हैं कि जी हम तो गिराने का फैसला कर चुके हैं, हम तो तैयार हैं, हम और कारकुनान भी तैयार रहें, और मंजूर वसान साहब कहते हैं कि इनको गिराने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा बिलाल गफार साहब को कि देखिए अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आप सबको ही खान साहब बुरा कह रहे हैं, तो हम इस बात को कह रहे हैं चलो जी ठीक है खान साहब आप कहते हैं, सब लोग तो नहीं कह रहे, इनको तो नफीस कह रहे हैं। नहीं जी, सुनिए, वो चले उनकी नज़र में पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना फजल रहमान ये गलत होंगे, ठीक है ना। तो बात ये है कि जब आप सबको गलत कह रहे हैं, चले जी हम सब गलत हैं, आप अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया है, ठीक है, आपको इज्जत मिली है, तो इनका काम था कि ये अब आवाम को डिलीवर कर दें। अब ये कहते हैं कि जी उन्होंने ख़राब किया, इन्होंने ख़राब किया, मैं ठीक कर रहा हूँ। देखिए ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। अच्छा, खान साहब क्या इनकी पूरी टीम बेहतर लोगों पर मुश्तमिल नहीं है। अच्छा, खान साहब नाकाम हो चुके हैं, अब वो बहाने तलाश कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जी मुर्गियाँ ले लें, बकरियाँ ले लें, इससे बड़े पैसे कमाए जाएंगे, इससे मुल्क की मईशत खड़ी हो जाएगी। ये बातें करने की नहीं होती। तो खान साहब तस्लीम करें कि वो इकोनॉमिकली तौर पर फेल हो चुके हैं, सही, और वो बहाने तलाश कर रहे हैं कि अब हम हुकूमत को छोड़ें कैसे। अच्छा, या तो कोई ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि अपोजिशन से टकराव का माहौल पैदा हो जाए, या कोई भी तो ये जो बयानबाजी चल रही है ये उसी चीज का तसलसल है। देखिए बिल्कुल एक बात ये दुरुस्त है कि खान साहब, मैंने आपसे कहा ना कि वो और उनकी काबीना ये सोच रही है कि हम करें क्या। अच्छा, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। तो खान साहब से तो हम फिर वही कहेंगे, अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही तो आप घर जाएं, छोड़ दें आप। अच्छा, ठीक है ना। रही बात हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक की, तो देखिए बात यह है कि जो भी हुक्म देंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इंशाअल्लाह हमारा एक कारकुन तैयार है। अच्छा, और जो फैसला पार्टी करेगी वो फैसला पार्टी का है, तो जो भी पाकिस्तानी कौम के हक में फैसला होगा इंशाअल्लाह उसको मनोन तस्लीम करेंगे। और चलें इसका जवाब शहाना आशर साहिबा से ले लेते हैं कि मईशत तो वैसी तबाहाली के दहाने पर है, और ये कह रहे हैं कि माशी तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, कामयाब नहीं हो पाए, नाकामयाबी की तरफ वो जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मुर्गियाँ ले लो, कभी कहते हैं कि बकरियाँ ले लो। मतलब ये वही वाली बात हो गई ना कि ना जाने तेरी उल्फत का तकाजा क्या है, कभी अंडे, कभी मुर्गियाँ, कभी बकरियाँ, ये तमाशा क्या है। देखिए, सबसे पहले बात तो पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग हो, उनका कहना ये होता है कि हम जमहूरियत पे कायम, सही, यही कहते हैं ना जमहूरियत। तो जमहूरियत पे जब उनके दावे हैं तो जमहूरियत को लाए ना आगे। ये क्यों कह रहे कि हम हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, जब उन्होंने 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया, अवाम को सहूलत मैसर नहीं करी, अवाम में मेरिट की बुनियादों पे जॉब्स नहीं दी हैं, अब जो पढ़े लिखे नौजवान हैं किस तरीके से दर बदर फिर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये नई हुकूमत, लेकिन जरदारी साहब तो कहते हैं कि मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने अरसे चल सके। नहीं, अगर उनके मुतालिक कोई ये कहे, उन्होंने क्या किया। अच्छा, उन्होंने तो सिंध के अंदर लाड़काना को तो छोड़े, उन्होंने तो लियारी के अंदर भी काम करके नहीं दिखाया। अच्छा, वहाँ समझे हुकूमत जो है MQM के दौर के अंदर उनको तो पानी मिला है, इन्होंने अच्छा, तो इस दफा उनको ही रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, लियारी ने कर दिया ना, कहाँ वोट मिले उन्हें। सही, तो अब ये दूसरों की हुकूमत गिराने की तो क्यों बात वोट बैंक करें, तो आपका भी गिर गया, क्या आपको भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। नहीं, अवाम ने मुस्तरद नहीं किया। अवाम ये, अगर आप ये कहें कि अवाम नई हुकूमत आई है तो हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे आए काम करें। अब हम जो है ना अवाम को सहूलत मैसर करें। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि आप हुकूमत गिर जाए, हम तो नहीं कह रहे ना। तो ये पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दावत करती है, तो कहाँ है जमहूरियत। अच्छा, क्यों है ना गिराने की बातें करिए, देख के मौका दें कि है ना वो 1 साल भी नहीं हुआ। लेकिन ये पॉलिसी आपकी समझ में नहीं आती है MQM पाकिस्तान वालों की कि अगर जो है वो पीपल्स पार्टी हार जाए लियारी से या लाड़काना से, तो जी कहते हैं वो हार है,
اور اگر عزیز آباد یا لیاقت آباد سے ایم کیو ایم ہار جائے تو کہتے ہیں ہروایا گیا ہے. نہیں تو ہروایا ایم کیو ایم پہ تو الزامات کی بارش ہوتی ہے نا کہ فلاں جگہ سے جو ہے اسلحہ نکل گیا تو فلاں جھوٹے دعوے ہیں لیکن ثابت کچھ نہیں کرتے. ثابت کچھ نہیں ہوا ایم کیو ایم پہ. ہمیشہ سے ہر دور کے اندر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے پھر ایم کیو ایم کے ساتھ رکھتے ہیں اپنے دکھانے کے لیے کرسی کا ایک پایا بنا کے اور پھر گئے کہ ایم کیو ایم کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں لیکن ایم کیو ایم کا اور ایم کیو ایم اسی کے اوپر اچھلتی رہتی ہے کہ یہ پایا توڑ دیں گے تو حکومت گر جائے گی. تو ہوتا ہی ہے یہ مطلب لوگ تسلیم کرتے ہیں نا کہ نا ایم کیو ایم کے بغیر کام نہیں چلتا سندھ میں خاص طور پہ. اچھا اور وفاق میں چل رہا ہے؟ نہیں وفاق میں ہم نے ساتھ دیا ہے تو انہوں نے دیکھا نا 5 سال گزار دیے. نون لیگ میں کہاں تھے آپ لوگ؟ نہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ نون لیگ کے اندر جو ہمارے ساتھ مطلب ہم نے دیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہر حکومت کا ساتھ دیں تاکہ ہمارے عوام کو جو ہے سہولت. نون لیگ کی حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہے آپ نے تو دیکھا ہے نا کہ کس حکومت نے شہباز شریف صاحب بھی آ کے جو ہے وہ بہادر آباد کا وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ شہباز شریف آئے وزٹ کیا اس کے بعد یہاں سے جا کے اور ان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے. ہاں دیکھیں آپ تو یہ سافٹ کارنر ہے نا آپ لوگوں کے. سافٹ کارنر ہر ایک کے لیے رکھتی ہے ایک کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے. وہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ہر دور کی حکومت آئے کام کرے کام چاہتی ہے کیونکہ ہمارا جو نظم العین ہے وہ ہے خدمت برائے خدمت. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر حکومت آئے ہم اس کا ساتھ دیں. میئر کراچی وسیم اختر صاحب کے خلاف نیب میں 36 ارب کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے. خدمت برائے خدمت نہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا الزامات تو ہر دور کے اندر لگائے جاتے ہیں اور ابھی بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن کیا ثابت ہوا؟ کچھ ثابت نہیں ہوا. اور میئر کو 2005 کے اندر ہمارے پاس فنڈز و اختیارات تھے تو ہم نے کراچی کو دنیا کے 12 ترقیاتی شہروں میں شمار کرایا. اب 2000 تو اب چیزیں نکل کے آ رہی ہیں کہاں سے گھر نکال کے اور کہاں سے گھر توڑوا کے کہاں دے دیے گئے. نہیں یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو گھر توڑے گئے. اب 2016 میں ماضی کی بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور. وہ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے کام کیا ایم کیو ایم کے دور میں. کوئی ایک واحد پرسن نہیں ہوتا پوری ٹیم ہوتی ہے جس نے کام کیا اہل کراچی کو. لیکن ان دنوں اس ٹیم کو مصطفیٰ کمال صاحب لیڈ کر رہے تھے جو ابھی اینٹی کرپشن اور نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں. نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ نا مطلب کیا کام کیا جا رہا ہے کیا نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اختیارات دیے جائیں ہر دور کے اندر. جیسے میئر کراچی کو ابھی اختیارات بھی نہیں ہے فنڈز بھی نہیں ہے لہذا کام نہیں ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اختیارات اور فنڈز دیے جائیں تو ہمارے عوام کو بھی سہولتیں میسر ہوں. عوام کو یہ کراچی جو ترقیاتی شہروں میں شمار کیا تھا 2005 میں پھر ہم اسی طریقے سے کام کریں. ہمارا میئر بھی کام کرے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے آپ لوگ اختیارات دے رہے ہیں سر جان چھڑائیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے تو نہیں چاہتے نا. اگر چاہتے تو یہ شہر کراچی کہاں سے آپ لوگ نہیں چاہتے ترقی کرے کراچی. دیکھیں آپ سن لیں بات یہ ہے کہ میری بہن کہہ رہی ہے ان کی اپنی سوچ ہے. سوچ نہیں حقیقت ہے. جی میں آتا ہوں. دیکھیں بات کرنے دیجیے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا نہیں کیا. اچھا میئر کے اپنے اختیارات موجود ہیں. اچھا میئر صاحب کے پاس موجود ہیں اور جو ان کا حصہ ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے. سندھ حکومت دیتی ہے. اچھا اور میئر صاحب اور ہمارے وزیر بلدیات سعید غنی صاحب اچھا آپس میں بہت اچھی کوارڈینیشن ہے ان کی. اچھا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایسی بات نہیں ہے. اب وہ خود کام کرنا نہیں چاہتے کیونکہ پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کیونکہ یہ پالیسی رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی اگر وہ وفاق اور اختیارات حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں. جب وہ اگر یہاں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور سٹی گورنمنٹ میں وہ ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں فنڈ نہیں ملتا. یہ حکومت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی پوری ایک ٹیم. میں آپ کو یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ پوری حکومت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم کی سچویشن یہ ہے کہ یہ کبھی اپوزیشن میں نہیں رہے اور نہ ان سے اپوزیشن ہوتی ہے. یہ اقتدار کے شوقین لوگ ہیں تمام لوگ اور اقتدار میں رہنا پسند کرتے ہیں. اقتدار میں جو عوام کا نام لیتے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے اقتدار لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ عوام ان سے کون سا خوش ہے؟
عوام کے ساتھ جو حشر عوام تو کیا، سندھ آپ سے بھی دیکھیے میں نے آپ سے کیا کہا، جو عوام کے ساتھ ان کا عوام کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ عوام اگر ہم سے خوش ہے تو آج ہم سندھ حکومت میں اقتدار میں ہیں، سندھ حکومت عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم دیکھیں جو بات سچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے جو ہے نا دودھ کی اور شہر کی نہریں بہا دی ہیں، نہیں، کوتاہیاں ہوئی ہوگی ہم سے، بالکل ہم نہیں کہتے کہ ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی ہوگی، ہم عوام سے اس بات پہ معذرت خواہ ہیں کہ اگر کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کوتاہی ہم سے نہ ہو اور یہ دور ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے، شہانہ اشر صاحبہ پاکستان سے موجود تھیں، اور بلال غفار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ٹیلی فون کال پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کوارڈینیشن کا فقدان ہے، سندھ حکومت کی جانب سے سٹی گورنمنٹ پر اختیارات جو ہے وہ منتقل نہیں کیے جا رہے، تو یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوارڈینیشن اچھی ہے تو معاملات حل کیوں نہیں ہو پا رہے؟ فنڈز کہاں ہیں؟ اگر شہر کو بنانا چاہتے ہیں تو شہر کو بنانے کے لیے جو ہے وہ اختیارات کی ضرورت ہے، لیکن شہر کو گرانے کے لیے اختیارات کی ضرورت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔